उन चेहरों के साथ उसकी वाबस्तगी ही कुछ ऐसी थी, वो अपने आप को काबू में न रख सका। आइए, गाड़ी चलाने वाले मोअज़्ज़ज़ शख्स ने सगीर से कहा, क्या आप कहीं आगे जाना चाहते हैं? कुछ दूर तक हम आपको साथ ले चलेंगे। इस मोअज़्ज़ज़ शख्स की ये पेशकश सुनकर उसके तीनों साथियों ने बैक वक्त सगीर की तरफ देखा। सगीर ने तो जैसे उस शख्स की बात सुनी ही न हो। उन तीनों आदमियों ने जब उसकी तरफ देखा तो उसने तीनों के चेहरों को बड़ी गौर से देखा और इसके होंठों पर तबस्सुम सा आ गया। आप गालिबन वहाब साहिब हैं? सगीर ने जमीन पर बैठे हुए तीनों आदमियों में से एक से कहा, अगर मुझे गलती लगी है तो माजरत खा हूँ। फिर उसने एक और आदमी को मुखातिब होकर कहा, आप गालिबन इश्तियाक साहिब हैं? तीनों आदमी उठ खड़े हुए और कोई जवाब दिए बगैर सगीर के चेहरे को गौर से देखने लगे। सगीर ने उनकी तरफ से नजरें हटाकर उस मुअज़्ज़ज़ बाइखलाक आदमी की तरफ देखा जो उसका शुक्रिया अदा करने गया था। सगीर कुछ देर उसके चेहरे पर नजरें जमाए देखता ही रहा। आप डॉक्टर रशीद साहिब हैं? सगीर ने कहा। वो वाकई डॉक्टर रशीद था और उसके साथ तीनों दोस्त वहाब, इश्तियाक और जफर थे। वो डॉक्टर रशीद के फरार के प्लान के मुताबिक आगरा से निकल आए थे और बखैर आफियत यहाँ तक पहुँच गए थे। सगीर ने जब चारों को सही पहचान लिया तो उनके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगी। उन्हें ये पूछने की होश ही न रही कि तुम कौन हो। इस हाल हुलिये के आदमी का उनके साथ ताल्लुक ही क्या हो सकता था? ये शख्स पुलिस का मुखबर हो सकता था। मोहतरम, आखिर वहाब ने सगीर से पूछा, आप ये तो बता दें कि आप कौन हैं, तारुफ तो हो जाए। सगीर ने आगे होकर वहाब के कान में सरगोशी की ताकि दिलजीत कौर उसका असली नाम न सुन सके। सगीर ने कहा, आपका मफरूर। सगीर की ये सरगोशी चारों ने सुन ली थी। दिलजीत कौर पीछे जरा हट कर खड़ी थी। सगीर ने अपना तारुफ कराया तो उन चारों के चेहरों पर इत्मीनान और सुकून की रौनक ऊद कर आई। चारों बारी बारी सगीर के साथ बगलगीर हुए और अपने जज्बात का इजहार बड़ी बेताबी और शिद्दत से किया। ये कौन है? डॉक्टर रशीद ने सगीर से सरगोशी में पूछा। इसे मेरा पागलपन कह लें। सगीर ने सरगोशी में ही जवाब दिया, ये कोई मोहब्बत का ड्रामा नहीं, फिर सुनाऊंगा। इसे मेरा पागलपन समझ लें, लेकिन इसकी बदौलत शायद मुझे सरहद पार कराने का बंदोबस्त हो जाए। इसकी मौजूदगी में कोई बात नहीं करनी चाहिए। सिखों की लड़की है और हम दोनों जालंधर जा रहे हैं। हम भी जालंधर जा रहे हैं। वहाब ने कहा, जालंधर के करीब ही एक गांव है, आप जालंधर क्यों जा रहे हैं? सगीर ने पूछा। सरहद पार करने के लिए। वहाब ने जवाब दिया, हम सब नहीं, डॉक्टर रशीद को पाकिस्तान में दाखिल करना है। आपको फरार करा दिया तो डॉक्टर रशीद पर, उनके खानदान पर और फिर सारे मोहल्ले पर कयामत टूट पड़ी थी। यही रहने दो। सगीर ने आहिस्ता से कहा, ज्यादा बात ना करो, ये लड़की ना सुन ले। बाहर आ जाओ खालिदा। डॉक्टर रशीद ने गाड़ी के करीब जाकर कहा, आओ तुम्हें अजूबा दिखाऊं। सगीर ने गाड़ी की तरफ देखा। गाड़ी के अंदर एक लड़की का सर उभरा और दूसरे लम्हे वो गाड़ी से बाहर आ गई। वो गाड़ी में छुपी बैठी थी। ओहो, ये तो वो नर्स खालिदा है। सगीर ने हैरत ज़दगी के लहजे में कहा, इन्हें पहचानो खालिदा। डॉक्टर रशीद ने कहा, ये हैं वो मरीज सगीर जिन्हें हमने फरार करवाया था। डॉक्टर रशीद ने खालिदा से अंग्रेजी में कहा कि वो कोई ऐसी वैसी बात न करे क्योंकि साथ एक अजनबी और गैर मजहब की लड़की थी, दिलजीत कौर। सगीर ने दिलजीत कौर की तरफ देख कर कहा, तुम गाड़ी में बैठ जाओ, ये हमें अपने साथ ले चलेंगे। दिलजीत कौर गाड़ी में बैठ गई। व्हील बदल कर वो चारों भी सगीर के साथ गाड़ी से कुछ अलग बैठ गए तो हैरत का इजहार करने लगे कि कहाँ मुलाकात हो गई है। सगीर के पास उन्हें सुनाने को बड़ी लंबी कहानी थी। ऐसे ही डॉक्टर रशीद और उसके दोस्तों की सुनाने को जो कहानी थी वो भी कुछ कम लंबी नहीं थी। ये तो कहीं आराम इत्मीनान से बैठकर सुनी और सुनाई जा सकती थी। बहरहाल ये सब एक ही मंजिल के मुसाफिर थे और यहाँ इनकी मुलाकात हो गई थी। मैं आलम फाजल नहीं हूँ, सगीर ने कहा। मैं तो ये समझा हूँ कि इंसान गुनाहों से तौबा कर ले और अल्लाह के रास्ते पर चल पड़े तो मुझसे रूनमा हो जाते हैं। मुझसे बड़ा गुनाहगार और कौन होगा। मैं अपने मुल्क का गद्दार था, लेकिन जब ये अहद कर लिया कि वापस जाकर मुल्क के गद्दारों को गिरफ्तार करवाऊंगा और अपनी जान अपने मुल्क पर कुर्बान कर दूंगा, तो बिला शक व शुबा मेरी जिंदगी में मुझसे रूनमा हुए। मुझसे ऐसी ऐसी नेकियां सरजद हुई कि मैं खुद हैरान रह गया और अल्लाह मुझे इसका सिला देता चला आया। ये सिख लड़की मेरे सामने बड़ा ही सख्त इम्तिहान बनकर मेरे रास्ते में आई। मैं इस सब्र आजमा इम्तिहान से भी कामयाब निकला। अब ये मुआवजा नहीं तो और क्या है कि आप मुझे मिल गए हैं। ये तो लंबी बातें थी जो उन्हें एक दूसरे से करनी थी। उनके साथ एक और मसला आ गया था जिसे तय कर लेना उन्होंने बेहतर समझा। मसला ये था कि सगीर दिलजीत कौर को उसके घर ले जा रहा था और उसका घर जिस गांव में था वो जालंधर से दूर तो नहीं था, लेकिन चौधरी मेराज के गांव से 3-4 मील दूर था। डॉक्टर रशीद और उसके दोस्तों को चौधरी मेराज के गांव जाना था। सवाल ये पैदा हुआ कि दिलजीत कौर को उसके गांव ले जाकर उसके घर वालों के हवाले कर दिया जाए और सगीर डॉक्टर रशीद की पार्टी के साथ चौधरी मेराज के गांव चला जाए। सगीर ने कहा,
اس طرح دلجیت کور کو چھوڑ کر آگے نکل گئے تو اس کے گھر والے اس سے پوچھیں گے کہ کس کے ساتھ واپس آئی ہو۔ اگر یہ سب لوگ دلجیت کور کے باپ وغیرہ سے مل کر آگے جائیں تو اس کا باپ اور بھائی وغیرہ انہیں روک سکتے ہیں۔ یہ تو معلوم ہو کہ تم کون لوگ ہو۔ اس طرح ہنگامہ بپا ہو جائے گا اور ان سب لوگوں کے پکڑے جانے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ تو طے شدہ بات تھی کہ صغیر بھی ڈاکٹر رشید کے ساتھ چودھری معراج کے گھر جائے گا اور ڈاکٹر رشید اور خالدہ کے ساتھ سرحد پار کرنے کی کوشش کرے گا۔ آخر طے یہ ہوا کہ پہلے صغیر اور دلجیت کور کو اس کے گاؤں کے باہر ڈراپ کریں گے، پھر گاڑی چودھری معراج کے گاؤں چلی جائے گی اور صغیر دلجیت کور کو اس کے گھر والوں کے سپرد کر کے اور انہیں ساری بات سنا کر کے وہ اسے کہاں سے لایا ہے، اگلے روز چودھری معراج کے گاؤں پہنچ جائے گا۔ اسے چودھری معراج کے گاؤں کا نام بتا دیا گیا تھا۔ دن کا پہلا پہر تھا۔ ان سب کی خواہش اور کوشش یہ تھی کہ منزل پر رات کے وقت پہنچے۔ یہ اتفاق تھا یا انہوں نے وقت کا حساب کچھ ایسا رکھا تھا کہ گاڑی کو اب رات کے دوران ہی کسی وقت منزل پر پہنچنا تھا۔ ٹائر تبدیل ہو چکا تھا۔ سب گاڑی میں بیٹھ گئے اور ڈاکٹر رشید نے گاڑی چلا دی۔ صغیر صاحب، وہاب نے صغیر کے کان میں کہا، یہ وہی گاڑی ہے جس سے آپ کو ہسپتال سے فرار کرایا گیا تھا؟ پھر یہ تو بابرکت گاڑی ہے۔ صغیر نے کہا، انشاءاللہ یہ اب بھی بابرکت ثابت ہوگی۔ ڈاکٹر رشید نے گاڑی کی رفتار اور تیز کر دی۔ میجر سمیع اور کیپٹن آصف نے میجر امتیاز کے گھر جا کر اسے وہ فون نمبر دیا جو لوسی نے واجدہ کو لکھوایا تھا اور واجدہ کی جذباتی کیفیت بھی اسی تفصیل سے سنائی اور پھر رخصت ہو گئے۔ میجر امتیاز ISI کا افسر تھا اور خاصا تجربہ حاصل کر چکا تھا۔ اس کے برعکس میجر سمیع اور کیپٹن آصف عثمان کے دوست تھے اور انہیں ISI کی تفتیش کے متعلق ذرا سا بھی تجربہ نہیں تھا۔ میجر امتیاز نے سوچا کہ یہ دونوں واجدہ کے جذبات سے متاثر ہو کر آئے ہیں اور یقینی سمجھ بیٹھے ہیں کہ واجدہ عملاً بھی عثمان کے خلاف یہی کرے گی جو اس نے کہا ہے۔ کہنے اور کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ میجر امتیاز کو یہ خیال بھی آیا کہ جب کورٹ مارشل میں گواہی دینے کا وقت آیا تو عزیز رشتہ دار واجدہ کو گواہی دینے سے روک دیں گے اور واجدہ ان کی بات مان بھی لے گی۔ دراصل میجر امتیاز کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی بیوی اپنے خاوند کے اس قدر خلاف ہو سکتی ہے کہ اسے عمر قید یا سزائے موت تک دلوا دے گی۔ پھر یہ بھی قابل یقین نہیں لگتا تھا کہ کسی اپر کلاس اور جاگیردار کلاس میں کوئی ایسا فرد بھی ہے جو اس قسم کا قومی جذبہ رکھتا ہو۔ شاید ہی کوئی عورت ہوگی جو ملک پر اپنا سہاگ قربان کر دے گی۔ وقتی طور پر واجدہ کو غصہ آ گیا ہوگا کہ اس کے خاوند نے اسے دھوکے میں رکھا تھا اور ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ تعلقات استوار کر رکھے تھے۔ میجر امتیاز کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ خود واجدہ سے ملے اور خود اندازہ کرے کہ واجدہ صرف جذباتی ہے یا اس کے جذبات کے پیچھے کوئی قومی جذبہ اور عزم بھی ہے یا نہیں۔ میجر امتیاز کو راولپنڈی جا کر ISI کے بالائی افسروں کو یہ رپورٹ دینی تھی۔ ان بڑے افسروں نے اس سے پوچھنا ہی تھا کہ وہ اس خاتون سے خود بھی ملا ہے یا نہیں یا دوسروں کی زبانی سن کر آ گیا ہے۔ میجر امتیاز کے پاس میجر عثمان کے گھر کا فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ اس نے یہ نمبر ملایا اور ادھر سے واجدہ نے ہیلو کہا۔ اس سے پہلے 2-3 مرتبہ رسمی طور پر میجر امتیاز واجدہ سے مل چکا تھا اور یہ ملاقاتیں سلام دعا اور خیریت پوچھنے تک کی محدود رہی تھی۔ معافی چاہتا ہوں مسز عثمان، میجر امتیاز نے کہا، آپ کو اس وقت ڈسٹرب کیا ہے؟ میجر امتیاز بول رہا ہوں۔ ابھی میجر سمیع اور کیپٹن آصف میرے پاس آئے تھے اور ساری بات سنا گئے ہیں اور وہ فون نمبر بھی مجھے دے گئے ہیں۔ بات یہ ہے مسز عثمان، میرا تعلق ISI کے ساتھ ہے اور میں تفتیش کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ مجھے اجازت دیں گی کہ میں ابھی آپ کے پاس آ جاؤں؟ کچھ باتیں ذرا صاف کرنی ہیں۔ اجازت کی کیا ضرورت ہے میجر امتیاز صاحب، واجدہ نے کہا، آپ سے مل کر تو مجھے دلی خوشی ہوگی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ آ جائیں۔ میجر امتیاز اسی وقت روانہ ہو گیا۔ جیپ نے اسے بڑی جلدی عثمان کے گھر پہنچا دیا۔ واجدہ اس کی منتظر تھی۔ مسز عثمان، میجر امتیاز نے کاغذ کا چھوٹا سا ایک پرزہ واجدہ کو دکھا کر پوچھا، کیا یہ فون نمبر آپ کو لوسی نے لکھوایا تھا؟ بالکل اسی نے لکھوایا تھا، واجدہ نے جواب دیا۔ یہ نمبر تو مجھے زبانی یاد ہو گیا ہے۔ میجر سمیع اور کیپٹن آصف نے میجر امتیاز کو واجدہ کی جو باتیں سنائی تھیں ان کے مطابق میجر امتیاز واجدہ سے پوچھتا رہا اور واجدہ ہر بات کی تصدیق کرتی چلی گئی۔ واجدہ کی آنکھیں صاف بتا رہی تھی کہ وہ روتی رہی ہے۔ میجر امتیاز نے تمام باتوں کی تصدیق کر لی۔ آپ کی حب الوطنی اور جذبہ ایثار کی میں جتنی بھی تعریف کروں کم ہے مسز عثمان، میجر امتیاز نے کہا۔ آپ نے اسلام کی عسکری روایات کو زندہ کر دیا ہے۔ پھر بھی میں ایک بات کہنا چاہوں گا، کیا ایسا ٹھیک نہیں رہے گا کہ میں آپ کو راولپنڈی لے چلوں اور آپ عثمان کو اقبال جرم پر قائل کریں اور اسے کہیں کہ سارے رنگ کی نشاندہی کر دے؟ پھر کیا ہوگا؟ واجدہ نے تنزیہ سے انداز سے پوچھا۔ میجر عثمان کو سزا سے معافی مل جائے گی، میجر امتیاز نے کہا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سروس میں ہی رہے اور میں انڈیا کے ایک جاسوس کی بیوی بنی رہوں اور اس کی عزت کہلاتی رہوں، واجدہ نے تنزیہ لہجے میں کہا۔
اور پاک آرمی اپنی آستین میں ایک سانپ کو پالتی رہے۔ کیا میجر سمیع اور کیپٹن آصف نے آپ کو بتایا نہیں؟ میں اپنا فیصلہ سنا چکی ہوں میجر امتیاز صاحب، میں جو کہہ چکی ہوں اس پر قائم رہوں گی۔ یہ میرا فیصلہ نہیں، یہ میرے جذبے کا عزم ہے۔ میں کورٹ مارشل میں گواہی دوں گی اور عثمان کے خلاف یہ جرم ثابت کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ میجر امتیاز نے گھڑی دیکھی، 1 گھنٹہ گزر گیا تھا۔ اس نے واجدہ سے ہر وہ بات پوچھ لی تھی جو وہ پوچھنا ضروری سمجھتا تھا۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ عورت جو کہہ رہی ہے اس سے ٹلے گی نہیں، لیکن اس نے ضروری سمجھا کہ واجدہ کو قانون کی ایک جھلک دکھا دے۔ مسز عثمان، میجر امتیاز نے کہا، میں آپ کو بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس کے دوران کسی بھی مقام پر یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ عثمان کے خلاف نہیں بولیں گی اور کورٹ مارشل میں گواہی نہیں دیں گی یا حقائق کو چھپا کر غلط باتیں زبان سے نکالیں گی تو یہ ایک جرم ہوگا۔ جرم یہ کہ آپ شہادت کو چھپا کر قانون کو دھوکہ دے رہی ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ کیس جاسوسی اور تخریب کاری کا ہے۔ یہ کوئی عام سی چوری چکاری یا جیب تراشی کی واردات نہیں۔ اس کے ملزم عدم ثبوت کی بنا پر بری ہو بھی گئے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کے الفاظ آپ کے ہی خلاف استعمال ہو سکتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کورٹ مارشل کے وقت آپ کو آپ کے بزرگ اور دیگر رشتہ دار گواہی دینے سے روک دیں اور آپ ان کی یہ بات مان لیں کہ آپ گواہی دیں گی اور سچ چھپا کر رکھیں گی۔ واجدہ نے فوری طور پر کچھ بھی نہ کہا۔ اس کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ آ گئی جس میں مسرت کی بجائے تلخی کا زہر صاف نظر آ رہا تھا۔ آپ مطمئن رہیں، واجدہ نے کہا اور آہ لے کر بولی، میں آپ کے قانون کی پابند نہیں، میں اللہ کے آگے جواب دہ ہوں۔ آپ انکوائری جاری رکھیں اور جہاں میری ضرورت محسوس ہو مجھے بلائیں، فوراً پہنچوں گی اور پورا تعاون کروں گی۔ میجر امتیاز واجدہ کا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گیا۔ اگلے روز میجر امتیاز راولپنڈی ISI کے ہیڈ کوارٹر میں بریگیڈیئر کے آفس میں بیٹھا، یہ ساری رپورٹ دے رہا تھا۔ اس نے میجر سمیع اور کیپٹن آصف کا ذکر خاص طور پر کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اس نے میجر عثمان کی گرفتاری کی اطلاع انہیں دے دی تھی جو ابھی نہیں دینی چاہیے تھی، لیکن اس نے یہ سوچ کر یہ راز انہیں دے دیا تھا کہ ان سے کام کی کوئی بات معلوم ہو جائے گی۔ یہ خطرہ مول لینے کا نتیجہ اچھا ہی نکلا۔ بریگیڈیئر بہت خوش تھا کہ لوسی کا فون نمبر مل گیا ہے، لیکن اس میں اس نے شک کا اظہار کیا کہ انڈیا کے جاسوس اور ان کے رنگ لیڈر اتنے کچے نہیں ہوتے کہ اپنے ٹھکانے کا فون نمبر دے دیں۔ بہرحال اس نمبر کے ایڈریس کو چیک کرنا ہی تھا۔ یہ شک مجھے بھی ہے سر، میجر امتیاز نے کہا، لیکن لوسی نے واجدہ کے ساتھ اس نمبر پر بات کی ہے۔ میں ایک اور پہلو دیکھ رہا ہوں سر، لوسی نے اگر بالکل صحیح فون نمبر دیا ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عثمان بڑا ہی دانشمند اور تجربہ کار جاسوس ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو ایسی استادی سے بے وقوف بنا رکھا تھا کہ اسے بیوی کی طرف سے کسی رکاوٹ کا ذرا سا بھی خطرہ نہیں رہا تھا۔ ادھر اپنے رنگ لیڈر پر عثمان نے ایسا اعتماد بنا رکھا تھا کہ اس نے لوسی کو اجازت دے دی تھی کہ وہ عثمان کی بیوی کو اپنا فون نمبر دے دے۔ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ میجر عثمان اس رنگ کا ایک اہم اور قابل اعتماد ممبر بن گیا ہے۔ بریگیڈیئر نے میجر جنرل کو اس کے آفس میں جا کر رپورٹ دی اور تھوڑی دیر کے بعد میجر جنرل نے میجر امتیاز کو بلا لیا۔ میجر امتیاز کو یہ ساری کہانی ایک بار پھر سنانی پڑی۔ میجر جنرل نے اپنی جرا کی اور کچھ شکوک رفع کر لیے۔ فیصلہ ہوا کہ کراچی جا کر اس فون نمبر کا ایڈریس معلوم کیا جائے۔ اگر یہ کسی گھر کا فون نمبر ہے تو وہاں اپنے انفارمر مقرر کیے جائیں جو مکان دیکھیں اور مجھے صحیح رپورٹ دیں کہ وہاں کون رہتا ہے، رہنے والے کس قسم کے لوگ ہیں وغیرہ۔ یہ ISI کی سراغ رسانی کا معاملہ تھا جس کے کچھ خفیہ طور طریقے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ لوسی کی شناخت کس طرح ہوگی۔ یہ گھر مشکوک ہونے کی صورت میں وہاں چھاپا تو مارنا ہی تھا اور اس کے اندر موجود افراد کو پکڑنا اور تفتیش کرنی ہی تھی، لیکن یہ معلوم کرنا ضروری تھا کہ کوئی جوان سال لڑکی یا لڑکیاں پکڑی جائیں، کون بتائے گا کہ ان میں لوسی کون ہے۔ لوسی کو واجدہ نے دیکھا تھا اور کراچی اسے ملتی ملاتی بھی رہتی تھی، وہی لوسی کی شناخت کر سکتی تھی، لیکن سوچنا یہ تھا کہ واجدہ کو کراچی لے جایا جائے یا نہیں۔ میجر امتیاز کو معلوم تھا کہ واجدہ کے 2 بھائیوں نے لوسی کو اغوا کیا تھا۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ جس لڑکی کو انہوں نے اغوا کیا ہے وہ لوسی ہے یا اس کا نام کچھ اور تھا۔ لوسی کے اغوا میں میجر سمیع اور کیپٹن آصف نے بھی رول ادا کیا تھا۔ لوسی نے قید میں اپنا جادو چلایا اور واجدہ کے بھائیوں کے نوکر کو ورغلا کر فرار ہو گئی اور نوکر کو قتل کروا دیا تھا۔ یہ تو کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ نوکر کو لوسی نے قتل کروا دیا تھا۔ یہ امر یقینی تھا کہ واجدہ اور اس کے بھائی اس لڑکی کو پہچانتے ہیں۔ میجر امتیاز نے میجر جنرل کو یہ بات بتائی تو میجر جنرل نے یہ کام میجر امتیاز کو ہی سونپ دیا کہ لاہور جا کر معلوم کرے کہ واجدہ کے بھائی لوسی کو پہچانتے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ اسے پہچانتے ہیں تو دونوں کو کراچی لے جایا جائے اور سرکاری اخراجات پر انہیں وہاں رکھا جائے، اور اگر چھاپے میں لوسی پکڑی جاتی ہے تو دونوں بھائی تصدیق کر دیں کہ یہی لوسی ہے
یا یہ کہہ دیں کہ یہ وہ لڑکی نہیں۔ لوسی کی جھلک تو میجر سمیع اور کیپٹن آصف نے بھی دیکھی تھی۔ میجر جنرل نے اسی وقت بریگیڈیئر کے ساتھ مشورہ کر کے ایک پارٹی ترتیب دے دی۔ اس میں ایک کرنل، ایک میجر اور 6 افراد چھوٹے عہدوں کے تھے۔ ضرورت کے تحت اس پارٹی کو کراچی سے مدد لینی تھی۔ میجر امتیاز کو معلوم تھا کہ اسے کراچی کہاں پہنچنا ہے۔ بہن بھائیوں میں تو قدرتی طور پر محبت ہوتی ہے، لیکن واجدہ کے ساتھ دونوں بھائیوں کی محبت کچھ زیادہ ہی تھی۔ واجدہ تو اپنے بھائیوں پر اپنی جان بھی نثار کرنے پر تیار رہتی تھی۔ میجر سمیع اور کیپٹن آصف نے واجدہ کو عثمان کی گرفتاری کی خبر سنا کر کہا تھا کہ ابھی وہ کسی اور کو نہ بتائے، لیکن واجدہ سے رہا نہ گیا۔ وہ اس صورتحال میں اپنے آپ کو تنہا سمجھنے لگی تھی۔ بار بار اس کا دھیان بھائیوں کی طرف جاتا تھا۔ رات میجر امتیاز اس کے پاس آیا، ساری باتیں ہوئیں، اور جب میجر امتیاز چلا گیا تو واجدہ سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن اس نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ سو نہیں سکے گی۔ کبھی تو اس کے آنسو بہہ نکلتے اور کبھی وہ اپنے خون میں جوش سا محسوس کرتی اور اٹھ کر بیٹھ جاتی۔ وہ آخر انسان تھی اور عورت تھی، بیوی بھی تھی، ماں بھی تھی، بچے ابھی بہت چھوٹے تھے۔ اسے رہ رہ کر عثمان کا خیال آتا اور یہ بھی یاد آتا کہ اس شخص کو اس نے روح کی گہرائیوں سے چاہا تھا۔ ابتدا میں عثمان نے بھی واجدہ کو بھرپور محبت دی تھی اور اس کا اظہار یوں کیا کہ اسے واجدہ کی بجائے وینا کہا کرتا تھا۔ اس رات واجدہ کو عثمان کا خیال آتا تو اس کا سینہ یوں پھٹنے پر آ جاتا جیسے آتش شاں پہاڑ کے اندر لاوا بہہ نکلنے کے لیے ابل رہا ہو۔ پلنگ پر لیٹے لیٹے اسے یوں لگا جیسے کسی نے اٹھا کر اسے کانٹوں پر پٹخ دیا ہو۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور ساتھ والے پلنگ پر سوئے ہوئے دونوں بچوں کو دیکھنے لگی۔ دیکھتے دیکھتے اس کا صبر اور حوصلہ یوں ہل گیا جیسے زلزلے کا شدید جھٹکا آیا ہو۔ بچوں کے متعلق اسے کچھ منفی خیال آنے لگے۔ انسان کا جب ذہن اور دل تھک کر شل ہو جاتے ہیں تو مدافعت کی ساری قوت جواب دے جاتی ہے۔ ایسے میں ذہن میں صرف منفی خیال ہی آتے ہیں۔ عثمان کے بغیر اس کے بچوں کا مستقبل تاریک نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ امیر کبیر خاندان کی بیٹی تھی، لیکن اسے یقین ہو چلا تھا کہ عثمان نہ ہوا تو اس کے بچے تباہ ہو جائیں گے۔ واجدہ کا قومی جذبہ تو اپنی جگہ تھا ہی، مگر اس کے جذبات میں جو زلزلے آ رہے تھے ان کے سامنے وہ بے بس اور مجبور ہوئی جا رہی تھی۔ عثمان نے اپنے ملک اور اپنی قوم کے ساتھ یہ غداری نہیں کی تھی، بلکہ اس نے واجدہ کے جذبات کو کن چھری سے ذبح کر دیا تھا۔ پھر وہ ایک اور ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو گئی۔ اس کے ذہن میں یہ سوال اٹھا کہ وہ عثمان سے ذاتی سطح پر انتقام لینا چاہتی ہے یا اسے قوم کا دشمن سمجھ کر کیفر کردار تک پہنچانا چاہتی ہے۔ وہ اس کشمکش میں الجھ گئی اور کچھ دیر بعد یوں محسوس کرنے لگی جیسے وہ سیلابی دریا میں بہتے بہتے بنگر میں آ گئی ہو اور ایک ہی جگہ لٹو کی طرح گھوم رہی ہو۔ رات کا آخری پہر تھا جب وہ کچھ سوچنے سے بھی معذور ہو گئی۔ کچھ دیر نیند آ جاتی تو دماغ میں تازگی آ جاتی، لیکن وہاں نیند کی بجائے زہرناک تلخیاں تھیں جو اس کی برداشت سے باہر ہو گئی تھی۔ اسے فجر کی اذان سنائی دی۔ وہ تھوڑی ہی دیر پہلے پلنگ پر بیٹھی اور کچھ دیر بعد لیٹ گئی تھی۔ اذان کی مقدس ادا پر تیزی سے اٹھی اور باتھ روم میں چلی گئی۔ نہا کر کپڑے بدلے اور مصلے پر کھڑی ہو گئی۔ آنسوں کی روانی میں اللہ کے حضور رکوع اور سجود کیے اور جب دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے تو بار بار یہی الفاظ منہ سے نکلے: یا اللہ میری رہنمائی کر اور مجھے ہمت و استقلال دے، میرے دماغ کو اپنے نور سے منور کر دے کہ میں کوئی غلط اقدام نہ کر بیٹھوں۔ خدا خدا کر کے رات گزر گئی اور سورج طلوع ہوا۔ واجدہ کے بچے جاگ اٹھے۔ ان کے لیے ناشتہ تیار کرنے سے پہلے اس نے بڑے بھائی کو فون کیا۔ بھائی بولا تو واجدہ نے کہا کہ دونوں بھائی جلدی اس کے پاس آ جائیں۔ بھائی پوچھ رہا تھا کہ کوئی خاص بات ہو گئی ہے۔ واجدہ اسے اصل بات فون پر بتانا نہیں چاہتی تھی، اتنا ہی کہا کہ یہاں آئے تو بتاؤں گی۔ دونوں بھائی گاڑی میں تھوڑی ہی دیر بعد آن پہنچے۔ عثمان کو ISI نے گرفتار کر لیا ہے۔ واجدہ نے بھائیوں سے کہا وہ راولپنڈی ISI کے سیل میں بند ہے۔ مجھے یہ اطلاع سرکاری طور پر نہیں دی گئی، بلکہ میجر سمیع اور کیپٹن آصف بتانے آئے تھے۔